आर के मीडिया ओडिशा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर उम्मम सुल्तान मदीना, वो जिसके कफ़े पाक पसीना गुल कदे फिरदौस की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बंदा और खुदा से वासिल, खाकी और अनवार का हामिल, उम्मी और असरार का महरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राह में कांटे जिसने बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए, उन पर छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं इस इलाके के मुसलमानों को दिल की गहराई से मुबारकबादी देता हूँ कि आप हजरात ने मेहनत करके, कोशिश करके, रात दिन एक करके इतना अजीम शाह इजलास मुनाकिब किया। अल्लाह ताला आप हजरात को बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। ये मदरसे जो हैं ये हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं और ये जलसे जो हैं ये हमारे बड़ों को पढ़ाते हैं। जो मदरसे में नहीं पढ़ सके, दीनी मालूमात नहीं दिए, जो जलसे होते हैं समझिए चलते फिरते मदरसे हैं, इससे दीन की बातें मालूम हो जाती हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को बेहतरीन बदला नसीब फरमाए जिन्होंने इस जलसे के लिए मेहनत की है, और उन हजरात को भी बेहतरीन बदला नसीब फरमाए जिन्होंने इस जलसे के लिए अपनी दुआएं, अपना माल, अपनी दौलत सर्फ किया है। अल्लाह ताला इस सब को कबूल फरमाए। आपने दूर दूर से उलमाए किराम को बुलाया, मुझ नाचीज को हजरत मौलाना मुमताज के वास्ते से देवबंद से तलब किया, और मैं आपकी तलब पर हजरत मौलाना के हुक्म पर उठता, खेलता, दौड़ता, भागता मालूम से पहुंचाया। बड़ी सारी मसरूफियतें थी और मदरसे के बड़े सारे काम। आजकल जब सब पर हालात हैं तो मदरसों पर भी हालात हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अल्लाह ताला ने आप हजरात की खिदमत में आने का मौका नसीब फरमाया। अल्लाह ताला आप हजरात की ज़ियारत को कबूल फरमाए। और माशाअल्लाह आप लोगों ने दूर दराज से बेहतरीन शायर भी बुलाया और भी सारे उलमाए किराम बैठे हुए हैं। इसलिए एक आलिम किसी अगर जलसे में चला जाए, उस जलसे की कामयाबी की दलील है। और इतने सारे उलमाए किराम आप हजरात ने इकट्ठा किए हैं, यह आपके इखलास और मेहनत और आपके दिली जज्बे की दलील है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। अभी आज माशाअल्लाह देर से मगरिब बाद से प्रोग्राम सुन रहे हैं, ऐशाबाद से अच्छी अच्छी तकरीरें हुई हैं और बहुत से लोग माशाअल्लाह आते भी जा रहे हैं और जाते भी जा रहे हैं। तो जो तकरीरें सुन चुके हैं वो अपने घर रखने चले गए। जैसे मालो दौलत मिलती तो जाके घर रखा थे, तो ये दीन की बात रखने चले गए हैं और आप हजरात बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह बहुत सारी दीन की बातें आपके सामने आ जाएंगी। ये जलसा इस्लाह माशरा का है और इस कायनात में सबसे बड़ा, सबसे कामयाब, सबसे अजीम जो इस्लाह माशरा हुआ वो उस माशरे की इस्लाह है जिसकी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह फरमाई। मक्के और मदीने में आपको मालूम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त तशरीफ लाए थे मक्के में, कोई आदमी मक्के में ऐसा नहीं था जो जन्नत में जाने के लायक है। कोई आदमी ऐसा नहीं।
سب کے سب کافر تھے، مشرک تھے، اللہ سے بیزار تھے اور انسانیت کے دشمن تھے، ایک دوسرے سے لڑتے تھے اور خون بہاتے تھے، گندے رہتے تھے، ناپاک رہتے تھے، اپنی بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ ایسے خراب ماحول میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور 13 سال مکے میں محنت کرتے ہیں اور 10 سال مدینے میں محنت کرتے ہیں۔ پوری محنت 23 سال کی ہے اور 23 سال کی برکت اس وقت جو معاشرہ پیدا ہوا تھا دوستو، اس میں ابو بکر صدیق جیسے ہیں، عمر فاروق جیسے ہیں، عثمان غنی جیسے ہیں، علی مرتضیٰ جیسے ہیں، حضرت سعد ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت طلحہ ہیں، 1,24,000 صحابی ہیں۔ اور دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس وقت 1,24,000 صحابی بن گئے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ نبی کے بعد اس دنیا میں جس سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، جنتی حضور نے فرما دیا، ایسا لوگوں کو بنا دیا کہ خود حضور کو اپنی زبان مبارک سے کہنا پڑا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ۔ یہ 10 لوگوں کے ایک ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے سب جنتی ہیں۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، اے مسلمانوں، آج یہ سخت غزوہ ہے، غزوہ تبوک ہے، آج تمہیں بھی چلنے کی ضرورت ہے اور اس غزوے کی تیاری میں، سامان جہاد کی خریداری میں زیادہ سے زیادہ مال کی ضرورت ہے۔ اے مسلمانوں، اپنا مال پیش کر دو جو تم سے ہو سکے۔ کہتے ہیں اعلان سن کر حضرت عمر دوڑے دوڑے گھر گئے اور جتنا گھر میں تھا آدھا لا کر دے دیا۔ اس دن کہتے ہیں علامہ اقبال، اس روز ان کے گھر میں تھے درہم کئی ہزار، اس روز ان کے گھر میں تھے درہم کئی ہزار درہم تھے ان کے گھر میں، آدھا لا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ آج اللہ کے رسول خوش ہو جائیں گے، آج اسلام، آج مسلمانوں کے پیشوا اور رہنما اللہ کے محبوب میرا یہ مال قبول کر لیں گے۔ ادھر حضرت عمر آدھا لے کر آ رہے ہیں، ادھر حضرت ابو بکر گھر میں جو کچھ تھا سب لے کر چلے آ رہے ہیں، گھر میں جو کچھ تھا سب لے کر چلے آ رہے ہیں، کوئی چیز گھر میں نہیں چھوڑی۔ گھر کا کوئی مال اگر دین پر نہ لگ جائے، رسول پاک کی خدمت میں نہ پیش ہو جائے تو اس مال کو میرے گھر میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ سارا مال لا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ اور کہتے ہیں حضور نے پوچھا حضرت عمر سے کتنا لائے؟ آدھا لایا۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا تم کیا لائے؟ کہا اللہ کا رسول جو کچھ تھا سب لے آیا، جو کچھ تھا سب لے آیا، اپنے گھر میں کچھ نہیں چھوڑایا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا۔ اب گھر میں دولت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس۔ میں یہ کہتا ہوں وہ لوگ جو مشرک تھے، جو کافر تھے، اس میں صدیق اکبر بن گئے، فاروق اعظم بن گئے، عمر فاروق بن گئے، عثمان غنی بن گئے۔ دوستو یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض اٹھایا، ورنہ آج ساری دنیا میں جو بہار آئی ہوئی ہے وہ سب فیض ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کا یہ جلسہ بھی فیض ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چنانچہ کہنے والے نے کہا بہار یہ جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، بہار یہ جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو آج ہم کو یہ داڑھیاں ملتی، یہ سجدوں کے نور سے منور پیشانیاں ملتی، یہ قال اللہ قال رسول کی صدائیں ملتی، یہ مدرسہ فیض القرآن ملتا، یہ دارالعلوم دیوبند ملتا، یہ مظاہر علوم سہارنپور ملتا، یہ تبلیغی جماعت ملتی، یہ جمعیت علماء ہند ملتی، یہ ساری کی ساری چیزیں، ساری کی ساری دولتیں، یہ سارا کا سارا سرمایہ فیض ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کا۔ دوستو آج چپے چپے میں مسجدیں ہیں، کتنا سکون ہوتا ہے مسجدوں کو دیکھ کر۔
چپے چپے پر مدرسے ہیں، علماء ہیں، دیندار ہیں، فقہا ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، صوفیاء کرام ہیں۔ دوستو حضور کا فیض ہے ہر دور میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں قیامت تک ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو میرے دین کی عظیم خدمت انجام دیتے رہیں گے قیامت تک کی۔ حضور نے فرمایا مثل امتی کا مثل المطر، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ بارش کی طرح ہے۔ بارش میں شروع والی بارش بھی مفید ہے، آخر والی بارش بھی مفید ہے۔ لا یدری اولھا یدرا اولھا خیر ما فی، پہلا والا حصہ بہتر ہے یا آخر والا حصہ بہتر ہے؟ دوستو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرما دی، اور حضور کی تربیت سے جو مسلمان ہو گئے، حضور کی تربیت سے جو لوگ مسلمان ہو گئے، دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امت بن گئے، اور قیامت تک کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے لیے ہو گئی۔ آج ہم یہاں جلسہ کر رہے ہیں، درود شریف بھیج رہے ہیں، آج اس جلسے میں جتنا درود شریف بھیجا گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جتنا درود بھیجا گیا سب کا سب اس بستی سے پہنچ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضور کی خدمت میں پہنچ گیا۔ علماء آئے، حضور کی سیرت بیان کیا، حضور کی اخلاق آداب و کردار کو بیان کیا، حضور کی باتوں کو بیان کیا، حضور پر درود پڑھا، یہ سارا کا سارا پہنچ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سنواری ہوئی امت، اس بنائی ہوئی امت اور اپنی اس تربیت کی ہوئی امت سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میدان محشر میں سب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اور حضور کو اپنی امت کی فکر ہوگی۔ دوستو پل صراط کے کنارے اللہ کے رسول کھڑے ہو جائیں گے، پل صراط کے کنارے کھڑے ہو جائیں گے اور لوگ پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے۔ پل صراط ایک ایسا پل ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا، ہم بھی گزریں گے، آپ بھی گزریں گے دوستو، لیکن کچھ لوگ اس شان کے ساتھ گزریں گے، حدیث میں آیا بجلی کی طرح گزر جائیں گے، برق تباہ کی طرح گزر جائیں گے۔ بہار ہوگی، جس طرح سے ہم جی ٹی روڈ سے بہترین کاروں سے گزر جاتے ہیں اس سے زیادہ شاندار طریقے سے پل صراط سے پار ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ جو ہے سواریوں پر جائیں گے، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے جائیں گے، کچھ لوگ چلتے ہوئے جائیں گے، اور کچھ لوگ گرتے پڑتے گھٹنا ٹوٹتے پاجامہ پھٹتے وہ بھی پار ہو جائیں گے، وہ بھی پار ہو جائیں گے دوستو۔ اور پل صراط کے کنارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر دعا کر ربی سلیم ربی سلیم ربی سلیم۔ تو دوستو اگر کسی امتی کو پار نہیں ہونا، وہ پار نہیں ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو حضور کی دعا سے وہ بھی پار ہو جائے گا اور کوئی بچیں گے نہیں، سب کے سب پار ہو جائیں گے رسول پاک صلی اللہ۔ بتائیے ہم ایسا مہربان رسول رکھتے ہیں، ایسا پیارا رسول رکھتے ہیں، ہمیں اپنے سے جتنی محبت نہیں ہے اس سے زیادہ ہم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے۔ ہم اپنی وہ فکر نہیں کرتے جتنی فکر ہماری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں، عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، اپنے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں یہ دے دے، ہمیں یہ دے دے، ہمیں یہ دے دے، اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات کے میدان میں جاتے ہیں ہمارے لیے دعا مانگتے ہیں، ہمارے لیے دعا مانگتے ہیں۔ چنانچہ عرفات کے میدان میں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، ذرا غور سے سنیے گا کیا دعا مانگی تھی۔ حضور نے فرمایا تھا اے اللہ قیامت تک میری امت کو باقی رکھے۔ کیا دعا مانگی؟ قیامت تک میری امت کو باقی رکھے اور کوئی بڑے سے بڑا ظالم، کوئی بڑے سے بڑا جابر، کوئی بڑے سے بڑا خونخوار میری امت کو ختم نہ کر سکے۔ یہ دعا مانگی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوستو اللہ نے کہہ دیا تھا میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے، اللہ نے کہہ دیا تھا آپ کی دعا قبول ہے۔ جب حضور کی دعا قبول ہے تو اس مقبول دعا کے بلبوتے پہ میں کہتا ہوں اس ملک میں، اس دنیا میں کوئی رہے یا نہ رہے ہم تو انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے، ہم تو انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ کیوں؟ ہمارے سر پر دعا ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور نے ایک دعا اور مانگی تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے، آپس میں اختلاف نہ ہو، لیکن اللہ کی مرضی اور مصلحت اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اگر یہ دعا قبول ہو گئی ہوتی یہ گاؤں جو جھگڑے سب ختم ہو گئے ہوتے، یہ دیوبندی بریلویوں کے جھگڑے سب ختم ہو گئے ہوتے، کوئی مسئلہ نہ ہوتا، کوئی
اللہ کی حکمت اور مصلحت، لیکن یہ دعا قبول ہو گئی کہ میری امت کو کوئی برباد نہ کر سکے۔ دوستو یاد رکھو، ہمیں جو برباد کرنے آئے گا نا خود ہی برباد ہو جائے گا، خود ہی برباد ہو جائے۔ اور یاد رکھو، جب جب ہمارے خلاف سازش ہوتی ہے، جب جب ہمارے خلاف طوفان برپا کیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اور بھی کامیاب کر دیتے ہیں، ہم کو اور آگے کر دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا حجاب کا مسئلہ تھا، حجاب کا مسئلہ تھا، اور وہ اٹھایا اس لیے گیا تھا تاکہ اس سے سیاسی فائدہ اٹھایا جائے، لیکن الٹ گیا۔ ایک تنہا مسلمان بچی برقع پوش، برقع پہننے والی 50 مردوں کے بیچ میں نعرے تکبیر لگاتی، پوری دنیا میں وائرل ہو گیا، اور آج پوری دنیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بہادری کو تسلیم کر لیا۔ دوستو ہمیں پکڑنا چاہا تھا، ہمیں برباد کرنا چاہا تھا، لیکن دوستو اللہ نے ہمیں صرف کہہ دیا، پیسہ تمہارا، سازش تمہاری، اور وقت تمہارا لگا، دماغ تمہارا لگا، اور فائدہ ہمارا ہو گیا، فائدہ ہمارا ہو گیا۔ تو اللہ اللہ تعالیٰ نبی اس دین کی تائید کافروں سے لے لیتی ہے۔ اگر یہ نہ اٹھاتے، یہ نہ کرتے تو آج اتنا برقع نہ بچتا۔ آج ماشاء اللہ مسلمان بچیاں جو بے برقعے کی رہتی تھی آج برقعے میں آ گئی ہے۔ پاکستان کے ایک عالم نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ناچنے گانے والی عورتیں زندگی بھر گا کر ناچ کر جو شہرت حاصل کی ہے، اس سے زیادہ ایک مسلمان کی امداد بچی ہے اللہ اکبر کے 3 نعرے لگا کر پوری دنیا میں اس سے زیادہ شہرت حاصل کی۔ تو دوستو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، حضور کی دعا، آپ ہمارے خلاف سازش کرو گے تو ترقی کریں گے۔ اور یاد رکھو، اگر ہمارے دشمنوں کو معلوم ہو جائے کہ ہماری سازش کرنے سے یہ مسلمان اور آگے بڑھتے ہیں، ان کی اور ترقی ہوتی ہے، تو بے وجہ محنت کرتے ہیں، اپنا آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، بے وجہ محنت کرتے ہیں، ان کی محنت بہت رائگاں ہوتی الٹ جاتی ہے۔ مجھے یاد آ گیا مکے کے راستے پر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید مکے کے راستے پہ بیٹھ جاتے تھے، جو باہر سے لوگ حج کرنے آتے تھے، اور کہتے تھے یہاں ایک پاگل پیدا ہوا، مجنون پیدا ہو گیا، اور خاندان کو خاندان سے جدا کر دیتا، بتوں کی عبادت سے روکتا، اس سے ملیے مت، اس سے ملیے مت۔ اب دوستو جس کو نہ بھی ملنا ہوتا وہ بھی جا کر ملتا تھا، وہ بھی جا کر ملتا تھا۔ یہ کون ہے؟ چلو دیکھیں۔ تو آپ بتاؤ، ان کے روکنے سے اور حضور سے ملنے والے بڑھ گئے، اور جو حضور سے مل لیتا تھا ایک دفعہ، حضور کا روئے زیبا دیکھ لیتا تھا، چہرہ انور دیکھ لیتا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق زار بن جاتا تھا۔ آپ بتاؤ حضور کہاں جاتے، کس سے ملتے، لیکن دشمنوں نے سب سے مل کر سب کو حضور کے پاس ملتے، اور حضور کے پاس آ کر ہم سب کے حضور کے دیوانے بن گئے، اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سے دین بڑھتا رہا تھا۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ قادر مطلق ہے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اور جب اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو اگر اللہ ہماری حفاظت کرنا چاہیں گے تو کوئی ہمیں برباد کر سکتا؟ اگر اللہ ہمیں عزت دینا چاہیں گے کوئی ہمیں ذلیل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ دوستو آج بھی ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں جس سے ایمان اور یقین کی تازگی بڑھ جاتی ہے۔ عدالت جب سے سینکڑوں علماء تقریر کر کے برقع پہنو، برقع پہنو، برقع پہنو، اتنا برقع نہ پہنتے جتنا کہ اس ایک عورت کی خاص ادا کو دیکھ کر برقع پہننے والے بڑھ گئے۔ اور ساتھیوں میرے ساتھی بتاتے ہیں جاننے والے کہ برقع کا کاروبار بڑھ گیا، دکان والے بڑا فائدہ ہو رہا تھا۔ تو اب ذرا بتاؤ، اسلام نے حجاب کو سکھایا، تم حجاب کے خلاف اٹھے، حجاب کے خلاف سازش کر دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی حجاب کر دیا، اور ماشاءاللہ اسلام کا حجاب شان کے ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ تاتاریوں نے واقعہ سناتا ہے، تاتاریوں کے زمانے میں تاتار خان نے بغداد پر حملہ کر دیا، 18 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا۔ کتنے مسلمان؟ 18 لاکھ، اور ساری مسجدیں گرا دی، سارے مدرسے گرا دیے، سارے کتب خانے، بڑے بڑے کتب خانے تھے جس میں قرآن، حدیث، تفسیر کی کتابیں تھیں، آگ لگا دی، آگ لگا کر ان کی راکھ کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا۔ قاری طیب صاحب علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ پل بن گیا تھا جس میں ایک ساتھ کئی سواریاں گزرتی تھی کتابوں کی راکھ۔
پوری دنیا میں یہودی اور نصرانی بہت خوش تھے کہ اسلام مٹ گیا، اسلام مٹ گیا، ہم نے خلیفہ کو قتل کر دیا۔ بغداد شہر میں جو دارالسلطنت تھا پوری دنیا کے مسلمانوں کا 18 لاکھ مسلمانوں، اب ایک قطب بھی نہیں بچا، ایک ولی بھی نہیں بچا، ایک عالم بھی نہیں بچا، ایک کتاب بھی نہیں بچی، اور ایک مدرسہ بھی نہیں بچا، ایک جو ہے مسجد بھی نہیں بچی۔ اب اسلام بچنے والا نہیں ہے۔ لیکن دوستو اسلام کو کوئی برباد نہیں کر سکتا۔ ہوا کیا؟ جن تاتاریوں نے مسجدوں کو گرایا تھا، مسلمانوں کو قتل کیا تھا، کتب خانوں کو جلایا تھا، انہی تاتاریوں کا پوتا مسلمان ہو گیا، انہی تاتاریوں کا پوتا مسلمان۔ اور مسلمان کیسے ہوا؟ یہ پوتا جو ہے اس کا باپ بادشاہ تھا اور یہ ولی عہد تھا، صاحبزادہ تھا، بادشاہ کے مرنے کے بعد یہی بادشاہ بننے۔ جنگل میں اس نے اپنی ایک جگہ رکھ رکھی تھی شکار کے لیے، اور کہا تھا کوئی اس میں قدم نہ رکھنے پائے، آئے نہ پائے۔ ایک بزرگ تھے مولانا جمال الدین اللہ والے، وہ اپنی گدڑی بچھا کر دیکھا، بڑی شاندار جگہ، پھول لہرا رہے، گلستہ بنا ہوا، دیکھا اس سے اچھی کوئی جگہ نہیں، وہی گدڑی بچھا کر بیٹھ گئے۔ اب شہزادے نے دیکھا، ارے میرے اس خاص جگہ میں چارگاہ میں میرے بیٹھنے کی مخصوص جگہ میں کون بیٹھا، پکڑ کر لاؤ۔ چنانچہ لوگ پکڑ کر لائے۔ بادشاہ کے لڑکے نے پوچھا تم اچھے ہو کہ کتا اچھا؟ تم اچھے ہو کہ کتا اچھا؟ تو بڑے سادگی کے ساتھ کہتے ہیں میرا اللہ مجھ سے خوش ہے تو میں اچھا ہوں، اور میرا اللہ اگر ناراض ہے تو کتا اچھا ہے۔ یہ جواب بڑا البیلا لگا، بادشاہ کے لڑکے کو یہ جواب بہت پسند آیا۔ بادشاہ کے لڑکے نے پوچھا تم ہو کون؟ تو کہنے لگا میں مسلمان ہوں۔ پوچھا مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ کہا مسلمان بتایا جو اللہ کو مانتا ہے، ایک اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، ایک اللہ ہی کے اندر ساری طاقت سمجھتا، اسی کو عزت دینے والا، ذلت دینے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا، ساری قدرتوں اور قوتوں کا مجموعہ اسی کو سمجھتا۔ یہ ہے مسلمان۔ اس کو بڑا اچھا لگا، کہنے لگا دیکھو اسلام کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، اگر میں ابھی اسلام قبول کر لیتا ہوں تو مجھے حکومت نہیں ملے گی، مجھے حکومت نہیں ملے گی، اس لیے تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب میں بادشاہ ہو جاؤں گا تو میرے پاس آنا، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ یہ کہہ دیا تھا، لیکن اس بزرگ کے جو ہے زندگی میں وہ بادشاہ نہیں بنا، بزرگ کا وصال ہو گیا۔ اب جب مرنے لگے تو اپنے بیٹے کو وصیت کیا تھا کہ اس نے مسلمان ہونے کا وعدہ کیا، جب یہ بادشاہ بن جائے گا جا کر یہ وعدے کو یاد دلانا۔ خیر وہ بزرگ تو مر گئے، ان کے بیٹے جب یہ بادشاہ ہوئے تو گئے دربار میں، اور جانے لگے، درباریوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بادشاہ سے ملنے جا رہا ہوں، ایک وعدہ کر، تجھ فقیر سے بادشاہ کا کیا وعدہ، بھاگو بھاگو، ہٹا دیا، جانے نہیں دیا۔ دوستو جب مسلمان کے دروازے سب بند ہو جاتے ہیں تو خصوصی دروازے کھلتے ہیں، خصوصی دروازے کھلتے ہیں۔ اب وہ محل کے باہر کھڑے ہو کر جب دیکھا جانے نہیں دے رہے تو اذان دینا شروع کر دیا، اللہ اکبر۔ اور اذان میں اتنا دم ہے، اتنا زور ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے۔ علامہ اقبال شاعر کہتے ہیں یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ جب اللہ اکبر کہا زور سے، بادشاہ کے کان میں آواز پہنچی تو بادشاہ نے کہا اسے پکڑ لو۔ اب وہی درباری جو جانے نہیں دے رہے تھے گود میں اٹھا کے لے جا رہے، گود میں اٹھا کے لے جا رہے، بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا تم کون ہو؟ کہا آپ کو جنگل میں جب آپ شہزادے تھے ایک بزرگ ملے تھے اور آپ سے انہوں نے وعدہ لیا تھا اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں جب بادشاہ ہو جاؤں گا تو وعدے کو یاد دلانا، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، میں ان کا بیٹا ہوں، مجھے وصیت کر کے مرے ہیں کہ وعدہ یاد دلا دو، اسی لیے میں آیا ہوں کہ تم نے اسلام قبول کرنے کے بعد کہا پھر بتاؤ اسلام۔ انہوں نے بھی اسلام کو جیسے باپ نے بتایا تھا اسے بیٹے نے بہترین تربیت کی تھی، باپ نے اسی انداز میں بتایا، وہ مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب جانتے کیا اعلان کیا؟ جتنی مسجدیں گرائی گئی تھی سب بناؤ، جتنے مدرسے گرائے گئے تھے سب بناؤ، جتنے کتب خانے ختم ہوئے تھے سب بناؤ۔ اب جتنے علماء قتل کیے تھے وہ کیسے زندہ کریں گے؟ تو وہ ہوا یہ کہ اللہ کی مرضی، جیسے جیسے علماء مارے گئے تھے ویسے ہی دوبارہ پیدا ہو، اسی طرح کے علماء دوبارہ پیدا ہو گئے اور اسلام بالکل شان کے ساتھ انگڑائی لے کر کھڑا ہو گیا۔ علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں اسی کی طرح اشارہ کیا ہے،
ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو دوستو یاد رکھیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہاں ہزاروں مسجدیں گئی تھی، آ گئی کہ نہیں گئی؟ ایک مسجد کا کیا مسئلہ ہے؟ آ جائے گی انشاءاللہ، ایک مسجد کے کیا مسئلہ آ جائے گی انشاءاللہ۔ بہرحال میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، جب مایوسی کے حالات بڑھیں تو اپنا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے۔ آج کل سب سے زیادہ ضرورت ہے مسلمانوں کی مسجدوں میں آنے کی، مسجدوں میں آنے کی۔ میں آپ سے بتاؤں جاہلیت کے زمانے میں جب مشرک جاہل تھے، بے دین تھے، اگر کوئی ان کے گھر میں چلا جاتا تھا تو اتنی پناہ دیتے تھے، پہلے خود مرتے تھے پھر اس کو مارنے دیتے تھے۔ تو جب جاہل اور مشرک کافر اپنے گھر میں آنے والے کو پناہ دیتا ہے تو دوستو آج آپ 5 وقت مسجد میں جائیں گے، اللہ کا گھر ہے مسجد، احکم الحاکمین کا گھر ہے مسجد۔ بتاؤ مسلمانوں تم کو اللہ کی پناہ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اور جس کو اللہ کی پناہ مل جائے گی دوستو اس کو کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ آپ میں بتا دوں پورے مکے میں ہر آدمی خونخوار ہے اور اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ رات دن حضور کے خلاف سازش ہے، ابو جہل سازش میں لگا، عتبہ سازش میں لگا ہے، شیبہ سازش میں لگا، پورا مکہ سازش میں لگا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں دوستو حضور کا کچھ نہیں ہوا اور سارے سازشی ایک ایک کر کے مارے گئے، سب کے سب ختم ہو گئے، ہو گئے کہ نہیں؟ ارے بھائی ابو جہل ختم ہوا، عتبہ ختم ہوا، شیبہ ختم ہوا، ولید ختم ہوا، سارے کے سارے۔ اور میں آپ کو بتا دوں مکے سے جب حضور ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے اور مدینے جاتے ہی جنگ بدر ہو گئی، 1000 کفار مدینے پر ٹوٹ پڑے، مدینے میں صرف 313 آدمی اور صحابی، اور وہ لے کر حضور ان کو لے کر بدر کے میدان میں آ گئے۔ رات میں آئے، رات بھر دعا کرتے رہے، اے اللہ ان کی حفاظت کر، ان کی حفاظت کر، اور رات بھر دعا، حضور پر الہام ہو گیا کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے اور وہ مارے جائیں گے، وہ شہید وہ ختم ہو جائیں گے، نیز تو نابود ہو جائیں گے۔ حضور نے صبح نشان لگا دی، یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں ولید مارا جائے گا، یہاں عتبہ مارا جائے گا، وہاں شیبہ مارا جائے گا۔ صبح لوگوں نے دیکھا بڑے خوشو حضور کے ساتھ نہیں مرے رہے، وہی مرے رہے جہاں حضور نے بتایا تھا، وہ جگہ بتائی تھی۔ تو دوستو ہمارے اسلام کی، ہمارے دین کی بہت شان ہے۔ آج میں آپ سے وعدہ کرنا لینا چاہتا ہوں انشاءاللہ ہم 5 وقت مسجد میں جائیں گے، جائیں گے۔ ہمارے حضور نے فرمایا ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے نماز، میرے آنکھ کی ٹھنڈک ہے نماز۔ اتنا نماز پڑھیے، اتنا نماز پڑھیے کہ آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک بن جائے نماز۔ جس طرح سے آپ کو کھانے کے بغیر سکون نہیں ملتا، سونے کے بغیر سکون نہیں ملتا، تو اسی طرح سے نماز کے بغیر سکون نہ ملے۔ چنانچہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو حضور حضرت بلال سے کہتے تھے ارحنی یا بلال، اے بلال مجھے آرام پہنچاؤ، اے بلال آرام کیوں؟ جب اذان دے کر اقامت کر دو گے اور نماز شروع ہو جائے گی تو مجھے آرام مل جائے گا۔ ہمارا حال یہ ہے اس مسجد میں جاتے ہیں جس میں امام جلدی جلدی پڑھتا ہے، جیسے بڑی تکلیف ہو رہی ہے نماز میں، ایک مولانا تقریر کر رہے تھے، نماز کے بعد ایسا بھاگتے ہیں جیسے لگتا ہے مسجد میں کوئی لاٹھی چارج کر رہا ہے، ایسا بھاگتے ہیں۔ حدیث میں آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو، نماز کے بعد تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھے رہو، عبادت کرو، کچھ اللہ اللہ کرو، یاد کرو اللہ کو، ذکر کرو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو۔ دوستو اللہ کی رحمت جھوم جھوم کے برسے گی۔ آپ اپنی غربت کا رونا روتے ہیں، میں غریب ہوں، کاروبار نہیں، لاک ڈاؤن کر کے آتی ہے، کی لگ گئی، بھلا ہو گیا، بھلا ہو گیا، اللہ سے لو لگا کر دیکھو انشاءاللہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لو انہم واتقوا آمنوا واتقوا، اگر ایمان لائیں گے اور تقوی اختیار کریں گے لفتحنا علیہم ابواب السماء، ہم ان پر آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے انشاءاللہ۔ تو دوستو یہ تو کرو، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دینداری اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور کی سیرت اپنے اندر پیدا کرے، حضور کی سیرت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی مسلمان جب ملتا تھا تو حضور مسکرا کر ملتے تھے، مسکرا کر ملتے تھے۔ تو جیسے ہمارا حال یہ ہے، کوئی مسلمان آپ منہ بگاڑے بیٹھے ہوئے، وہ بھی سوچتا ہوگا کہ کیوں بلا وجہ آ گیا، میں نے بڑی غلطی کیا۔ جب کوئی آئے بشاشت کے ساتھ ملے،
خوش طبعی کے ساتھ ملو، مسکرا کر ملو۔ صحابی کہتے ہیں ایسا ہوتا نہیں تھا کبھی، اتنا بھی زیادہ مصروف ہوتے تھے، حضور ہمیں دیکھ لیتے تھے تو مسکرا کر کہتے ہیں ہم اپنے گھر میں ہوتے تھے، رنج و غم میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے، گھر میں کچھ ٹینشن پریشانی ہوتی تھی، جہاں حضور کے پاس آتے تھے اور حضور مسکرا کر مل دیتے تھے، سارا غم ختم ہو جاتا تھا۔ تو دوستو حضور کی ادائیں سنیے۔ کسی شاعر نے کہا تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم، گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشانی۔ تو بندہ نوازی سیکھیے، خندہ پیشانی سیکھیے، مسکرا کر مسلمان سے ملیے۔ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کسی مومن سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے۔ کوئی مسلمان آئے اس مسکرا کے ملو، اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ جب دل خوش ہو، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم نے نصیحت کیا تھا جب کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کی خیریت معلوم کر لیا کرے۔ یہ معمولی سی بات ہے لیکن تمہاری مقبولیت ہو جائے گی، اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ اتنے بڑے عالم نے ہم سے خیریت مانگی، بتاؤ صحابی اس کے ساتھ معاملہ کیسے کرتے تھے؟ ایک جنگ سے لوٹ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک بالکل نوجوان کم عمر صحابی جیسے طالب علم ہوتے ہیں حضرت جابر، وہ اونٹنی بڑی تیز بڑھا رہے ہیں، بہت سب سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا جابر اتنی جلدی کیا پڑی ہوئی ہے؟ تو حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول میں نے شادی کی تھی اب چلا آ رہا تھا، اب ذرا جلدی جا رہا ہوں کہ اللہ کی زیارت کر لوں، ملاقات کر لوں۔ حضور نے کہا اچھا تم نے شادی کی، اب بتاؤ آج اگر کوئی شادی کرے اور اپنے کسی بڑے سے نہ بتائے تو ناراض ہو جائے گا، گھر آنا جگہ چھوڑ دے۔ جابر نے شادی کی اور حضور کو بتایا ہی نہیں۔ تو شادی ایسی نہیں ہے جس کا بہت دھوم دھڑکا کیا جائے، جس کے لیے بہت زیادہ یہ کیا جائے۔ حضور تک کو دعوت نامہ نہیں دیا ہے اور شادی کر رہی ہے۔ اب حضور نے یہ نہیں کہا ہے جابر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آج ہم آپ ہوتے تو ناک کو بلا جا رہے تم نے شادی کیا مجھے بلایا ہی نہیں، ناراض ہو جاتی۔ سب سے زیادہ عورتیں ناراض ہوتی ہیں کہ فلاں نے بلایا ہی نہیں، پوچھا ہی نہیں۔ دوستو بہت زیادہ لوگوں کو بلانا اور پوچھنا یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ صحابہ شادی کر لیتے تھے کسی کو بلاتے نہیں تھے، آج شادی ہوتی ہے پورے جو ہے جتنے رشتہ دار عورتیں سب آ کر بھر جاتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، عریانیت ہوتی ہے، غیر محرم کے سامنے آتی ہیں اور جو ہے گھر والوں کے لیے ایک طرح سے بہت بڑا جو ہے وہ شرما حضوری میں بلاتا ہے، لیکن اتنا جانا نہیں چاہیے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ جس کو بلائے چند لوگ ہیں ولیمہ میں شریک ہو جائے، بہت زیادہ دھوم دھڑکا کرنے کے اسلامی طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شرعی اور سادگی کے ساتھ شادی کرنے کی توفیق دے۔ اب جب جابر نے کہا کہ میں نے شادی کی ہے تو حضور نے کہا ہے جابر نئی عورت سے شادی کی ہے یا بڑی عمر کی عورت سے شادی کی؟ بتائیے صحابی سے پوچھ رہے ہیں نئی عمر کی عورت سے۔ جابر نے کہا اللہ کے رسول بڑی عمر کی عورت سے شادی کی۔ حضور نے کہا ارے جابر اپنی عمر کی عورت سے شادی کرتا تو تم سے کھیلتی تو اس سے کھیلتے، اتنی بڑی عمر کی عورت سے تو شادی کرتے۔ رحمت للعالمین ہے جن کو معراج میں بلایا جا رہا، جن کے قدم قدم پر جبریل قدم بوسی کرتے ہیں، وہ ایک چھوٹے سے صحابی سے کیا کیا پوچھ رہے ہیں۔ اور جابر نے کہا اللہ کا رسول میں بھی اپنی عمر کی عورت سے شادی کر لیتا لیکن میرے ابا کا انتقال ہو گیا، 7 بہنیں میری چھوڑ کر گئے ہیں، 7 بیٹیاں اپنی، اور انہی جیسی لا کر ایک اور بیٹھا دیتا تو ان کی تربیت کون کرتا، اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے۔ دیکھیے کتنے سمجھدار صحابی ہیں۔ دوستو حضور نے کہا جابر تم نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ آج کوئی بڑے سے بڑا عالم اتنا وقت کسی شاگرد کو دے سکتا ہے؟ یہ حضور کی دیکھیے مصروفیت اتنی زیادہ ہے لیکن ایک ایک پر نظر ہے۔ چنانچہ کسی شاعر نے کہا ہے تو ہی رحمت العالمین یا محمد نظر جانبے ہر گنہگار باری۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، ہر گنہگار کی طرف آپ کی نظر ہے، ہر امتی۔ ہمیں کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، ہم غریب صحیح معمولی صحیح کوئی نہ پوچھے، لیکن آپ دیکھیں گے حضور ہمارے لیے حضور اپنی نظر کرم نچھاور فرمائیں گے انشاءاللہ، ایک ایک امتی پر خیال رکھیں گے۔ دوستو جہاں عمل تولا جا رہا ہے، نیکیاں ترازو وہیں حضور کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ جس کی نیکی کم ہو جائے گی تو سفارش کی ضرورت پڑے گی اور اس کے حضور کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا۔ سفارش کرنے والے رحمت للعالمین شفیع المذنبین وہی کریں گے، ادھر ہمیں ضرورت پڑے گی اور حضور ہماری سفارش کر دیا کریں گے۔ دوستو یہ عجیب بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق۔ کوئی مسلمان جب بیمار ہوتا تھا
حضور سب سے پہلے اس کے گھر جاتے، سب سے پہلے تو دوسرے کی جاتے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ غریب بیمار ہے مہینوں سے نہیں جاتے، اور مالدار اگر بیمار ہے تو اس کے لیے ہم جو ہے کشن گنج چلے جائیں گے، دور دراز چلے جائیں گے، اور غریب کو دیکھنے نہیں جاتے۔ حضور غریب امیر جو بھی بیمار پڑتا تھا اس کو دیکھنے جاتے تھے۔ جب کوئی مسلمان مرتا تھا، مرنے کا وقت جاگنے کا وقت ہوتا تھا، حضور اس کے چہرے کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، اور حضور کا روئے زیبا دیکھتا رہتا تھا، چلا جاتا تھا۔ اور جب مر جاتا تھا حضور اس کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے، اور جنازے میں اعلان کرتے تھے اگر یہ قرض چھوڑ کر گیا تو میرے ذمے، اور اگر یہ دولت چھوڑ کر گیا تو اس کے ورثہ کا قرض اب میرے ذمے ہے۔ دوستو جب حضور ہمارا قرض نہیں برداشت کر سکتے تو میدان معاشر میں ہماری پریشانی برداشت کریں گے؟ انشاءاللہ سفاری فرمائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی بہت بڑے بڑے علماء موجود ہیں، میں ہی سارا وقت لے لوں گا تو اور لوگ جو ہے انشاءاللہ بہترین اور قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خیر میں کمیٹی والوں کا اور اس جلسے کے منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دیوبند سے بلا کر اپنی خدمت میں بیٹھنے اور اپنی زیارت اور اپنی ملاقات کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ حضرات کی ان جذبات خیر کو قبول فرمائے۔ اور خاص طور سے میں اپنے عزیز مکرم محترم و معظم مولانا ممتاز صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اگر ان کا فون نہ جاتا تو میں نہ آتا، اتنا مصروف تھا کہ آنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے کہ مجھے کھینچ کر لانے کا جذبہ کے ذریعہ بن گئے۔ کہتے ہیں کسی کیا جو عشق میں کاہیدہ مثل کاہ مجھے کشش کسی کی اڑا لے گئی ہوا ہو کر۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اور میں بے حد آپ حضرات کا شکر گزار ہوں، خاص طور سے منتظمین جنہوں نے بہترین انتظام کیا۔ ماشاءاللہ مولانا ممتاز کا جو ادارہ فیض القرآن ہے وہ واقعتاً فیض القرآن ہے، سکری والا، اور وہی زیادہ مشہور ہے۔ سکری والی کا جو مدرسہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، اسی مدرسے کی برکت سے علماء آتے ہیں، پورے علاقے میں جاتے ہیں، اور اسی مدرسے کی برکت سے اس سال 60 عالم پیدا ہوئے۔ کتنے عالم ہوئے؟ 60 عالم پیدا، کتنے حافظ ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ پورے چپے چپے پر اس کی خدمت کا گہرا اثر موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کو حد درجے ترقیات سے نوازے، اور ہم مسلمانوں کو اس مدرسے سے محبت کرنے کی کوشش کریں۔ خاص طور سے محبت دو طرح کی ہے مدرسے کی، ایک جو مدرسے میں چندہ دیں آپ، اور دوسرے یہ کہ اپنے بچوں کو بھیجیں۔ سب سے بڑی محبت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھیجیں۔ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنائیں گے، طے کرو انشاءاللہ مدرسے میں بھیجیں گے۔ اور یاد رکھو عالم اور حافظ اگر بناؤ گے، بہت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ عالم حافظ بنا دیں گے، تھوڑی سی تنخواہ ملے گی، کیسا کام چلے گا؟ میں آپ کو بتا دوں آج بھی اس گئے گزرے زمانے میں علماء کو جو اللہ تعالیٰ عزت دے رہے ہیں، علماء کو جو نوازتے ہیں، بلکہ علماء کو جو کھلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے لوگوں کو نصیب نہیں۔ بڑی برکت، بڑی برکت۔ آپ ان کے دسترخوان کو کبھی خالی نہیں دیکھیں گے۔ آج میں صبح ہی سے آیا ہوں، مولانا ممتاز کے مدرسے میں دیکھ رہا ہوں دسترخوان پہ دسترخوان، یہاں لگ رہا ہے، یہاں لگ رہا ہے، یہاں لگ رہا ہے، دسترخوان ہی دسترخوان ہے۔ آج کل کالج میں پروفیسروں کی 1.5 لاکھ تنخواہ، ایک مہمان آ جاتا تو ڈسٹرب ہو جاتا، کہتے ہیں ڈسٹرب ہو گیا۔ اور ماشاءاللہ اتنا بڑا مہمان خانہ ہے، اور وہ بھی بڑی فکر میں ہے کہ اوپر بھی بن جاتا، مہمانوں کو راحت ہو جاتی، سکون ہو جاتا۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو برکت سے نوازا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو اگر عالم بنائیں گے انشاءاللہ وہ بھی برکت والا۔ ایک حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ جس کا بیٹا حافظ ہو جاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بیٹا میدان محشر میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ باپ کو بھی بلائیں گے۔ ادھر باپ کھڑا ہے، ادھر بیٹا کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیٹے سے کہیں گے پڑھو، بیٹا پڑھتا جائے گا، اور بیٹا ایک آیت پڑھے گا، باپ کا ایک درجہ بڑھے گا، دوسری آیت پڑھے گا، دوسرا درجہ بڑھے گا، بیٹا پڑھتا جائے گا اور باپ کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، اور جنت کے بھی اتنے ہی درجے ہیں، 6666۔ ایک آیت پڑھے گا اور ایک درجہ بڑھے گا۔ دوستو اس وقت وہ لوگ کافی افسوس ملیں گے جن کے 6 بیٹے تھے اور ایک کو بھی انہوں نے فکری والی میں نہیں بھیجا، 7 بیٹے تھے
بیماری کے ختم کے موقع پر میں ہی ان کا ساتھی بن کر ان کے ساتھ ان کو لے کر آیا تھا. تو جو ہے مفتی صاحب جب اس حدیث کو سناتے تھے تو ایک لطیفہ سناتے تھے, کہتے تھے ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا باپ. ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور بچوں, یہ حافظ جو ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے ایسے ہی کھڑے ہوئے فجر سے پہلے سبق سناتے ہیں. موٹے موٹے لوگ, صحت مند لوگ, جوان سوئے رہتے ہیں, چھوٹا بچہ بچہ فجر سے پہلے اٹھ جاتا ہے اور استاد کا سبق سناتا ہے. جہاں بھولا حافظ صاحب چھوڑ کر چپل لگاتے ہیں, اب پڑھی کا ناشتہ ملتا. تو وہی مفتی صاحب فرما رہے تھے ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا ہے کس کا؟ باپ کا. کیوں درجہ بڑھ رہا ہے؟ باپ نے قربانی دی ہے. باپ نے اسے انگلش میڈیم میں نہیں بھیجا, باپ نے سعودی عرب پانی پر کمانے کے لیے نہیں بھیجا, باپ نے اس کو سڑکوں اور گلیوں میں آوارہ گھومنے کے لیے نہیں چھوڑا, بلکہ باپ نے اس کو چھکڑی باری میں لا کر داخلہ کرا دیا, عربی مدرسے میں داخلہ کرا دیا. باپ نے قربانی دی ہے, آج اس قربانی کا پھل پانا. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک لڑکا حافظ قرآن تھا, اپنی اماں جو مر گئی تھی اس کی قبر پر روزانہ جا کر قرآن پڑھتا تھا. ایک دن اماں خواب میں آئی, ماں نے بیٹے سے کہا بیٹے جب تم میری قبر پر آیا کر تو آتے ہی قرآن نہ پڑھا کر, تھوڑی دیر رک جائے. اب عالم حافظ تو بڑے تیز ہوتے ہیں, بتاؤ جس کے سینے میں قرآن ہو اس سے اس کو کوئی وکیل پا سکتا ہے, اس کو کوئی ڈائریکٹر پا سکتا ہے, اس کو کوئی انجینئر اور ڈاکٹر پا سکتا ہے جس کے سینے میں قرآن ہے. چنانچہ وہ بیٹا خواب ہی میں پوچھتا ہے اماں ایسا کیوں کہ میں آپ کی قبر پر آؤں تو آتے ہی قرآن نہ پڑھوں, تھوڑی دیر رک جائے گا, ایسا کیوں؟ تو ماں کہتی ہے بیٹے جب تو میری قبر پر آتا ہے اور آتے ہی قرآن شروع کر دیتا تو یہ منہ سے لے کر میری قبر تک اتنا نور اتنا نور اتنا نور نکلتا ہے کہ اس نور کی کثرت میں تیرا چہرہ نہیں دیکھ پاتی, اس نور کی کثرت میں تیرا چہرہ نہیں دیکھ پاتی. تو ایک منٹ کھڑے رہا کر تاکہ تیرا چہرہ یاد رکھو. ہم مردوں کو اپنے مرنے والوں کو جو قرآن پڑھتے ہیں اس کو پہنچتا ہے, جو دعا کرتے ہیں اس کے لیے پہنچتا ہے, اس کے لیے جو صدقہ کرتے ہیں وہ پہنچتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے میرا ابا میرے لیے صدقہ کر رہا ہے, میرا بیٹا میرا بھائی میرا عزیز میرے لیے صدقہ, فوراً اس کو ثواب ملتا ہے. فوراً ثواب کیسے ملتا ہے؟ ایک بزرگ ایک قبر سے گزرے, دیکھا سارے مردے ایک جگہ بیٹھے, اپنی اپنی قبروں سے نکل کے ایک جگہ بیٹھے. پوچھا کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ وہ اللہ والے تھے. کہنے لگے فلانے بزرگ گزرے تھے, قل هو اللہ احد کی پورا کر کے سب کو اشارے ثواب کیا, ایک ہی قل هو اللہ پڑھ کے سب کو ہم اپنا ثواب بانٹنے آئے, ہم اپنا ثواب ایک قل هو اللہ احد کا تو ایک بار پڑھ کے اگر بیٹا کہے تو تمہاری روح کو ثواب پہنچا گیا, کتنا ثواب ملے گا. مولانا قاسم نانوتوی جو دیوبند کے مدرسے کے بانی تھے, ایک ہی لڑکے تھے, ان کو حافظ بنایا. جب حافظ ہو گئے مولانا نے بڑی شاندار دعوت کی اور تنہائی میں لے جا کر بیٹے سے کہا بیٹے میں نے اپنے لیے تمہیں حافظ بنایا, یاد رکھنا. وہ بیٹے جب تک زندہ رہے حافظ محمد احمد روزانہ مغرب کے بعد ایک پارہ کی تلاوت کر کے اپنے والد کی روح کو اشارے ثواب کرتے ہیں. جب ایک قل اللہ احد کا اتنا ثواب ہے تو ایک پارے کا کتنا ثواب ہوگا. یہ ثواب آپ کو کون بھیجے گا؟ حافظ بھیجے گا, عالم بھیجے گا, قاری بھیجے گا, عربی مدرسے میں پڑھنے والا بھیجے گا. اس سے اگر اپنے قبر کی خیر بنانی ہے تو اور یاد رکھو بات پر بات بڑھتی چلی جا رہی ہے. مولانا ممتاز ناراض ہو جائیں گے کہ اسی کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہوں, تو جو ہے میں سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں. ایک فقیر تھا, اس کی پگڑی لے کر کوئی بھاگ گیا, بھاگا شہر کی طرف اور فقیر قبرستان کے گیٹ پہ جا کر بیٹھ گیا. بھاگا ادھر اور قبرستان کے گیٹ پر جا کر بیٹھ گیا. کسی نے کہا فقیر تجھ سے زیادہ بیوقوف, تیری پگڑی ادھر گئی اور تو قبرستان کے گیٹ پر بیٹھا ہے. تو فقیر کہتا کہیں جائے یہی آئے گا, کہیں جائے نہیں آئے گا. تو دوستو میں بھی آپ سے کہتا آپ کہیں رہو, وائٹ ہاؤس میں رہو, وائٹ ہاؤس میں رہو, آپ ایئر کنڈیشن آفسوں میں رہو, ہوائی جہاز اور راکٹوں سے گھومو, لیکن دوستو ایک دن تو قبر ہی میں جانا پڑے گا. چلے جاؤ گے خالی ہاتھ جبکہ حکم داور ہو, فقط ایک قبر کا گوشہ نہ تکیہ ہو نہ بستر ہو. تو یاد رکھو اس قبر کی روشنی کی فکر کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کیوں یہاں تو 80 سال رہو گے, 20 سال رہو گے, 50 سال رہو گے اور قبر میں پتہ نہیں کتنے رہو گے. جاگنا ہو جاگ لے, افلاک کے سائے تلے, حشر تک سونا پڑے گا آپ کے سائے تلے. تو دوستو اس قبر کو بھی تو روشن کرنا, اس کی فکر کرنا کہ نہیں کرنا. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے قبر کی, اپنے حشر کی, آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا. اور دوستو جس طرح سے آپ جلسوں میں چندہ دیتے ہیں تو جلسے تو 8 دن ہیں, 8 دن نہیں ہیں, مدرسے تو دائمی ہیں, وہاں تو بچے کھاتے پیتے ہیں اور وہ حافظ بنتے ہیں.
تو آپ اس پہ اگر مدرسے پہ خرچ کرو گے. ہمارا مدرسہ کہیں اور سے پیسہ آتا تھا، وہ بند ہو گیا اور اچھا ہوا بند ہو گیا. اچھا ہوا بند. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں رہتے تھے. شاہ صاحب شاہ یعقوب دونوں شاہ صاحب اور شاہ یعقوب سگے بھائی تھے. اور ایک دن وہ لوگ بڑا خوش ہیں، بہت خوش ہیں، کتابیں ادھر سے ادھر، دونوں بھائی بہت خوش ہیں. کسی نے پوچھا حضور آپ خوش کیوں اتنے؟ کہنے کہ ہماری دلی میں کچھ جائیداد جس کا پیسہ آتا تھا، ہمارا خرچ چلتا تھا، وہ حکومت نے ضبط کر لیا ہے. تو ہم بہت خوش ہیں کہ اب اس جائیداد پر بھروسہ نہیں رہے گا، اللہ کو بھروسہ رہے گا. اس پر ہم خوش ہیں. تو اسی طرح سے اب جب انہوں نے توکل شروع کر دیا ہے اور کسی ادھر ادھر کے لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس مدرسے کو آگے بڑھائیں گے. کیا آپ کی شرعی اور دینی ذمہ داری ہے. اب اگر مدرسہ کم ہوا تو آپ کے لیے جو ہے باسپورس کا ذریعہ بنے گا. آپ طے کر لیجئے انشاءاللہ پہلے سے زیادہ اس مدرسے کو آگے بڑھائیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے دینی جذبات کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.